वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फयाज एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बहुत चाल पार्ट 17। इसका दिल चाहा कि उसके करीब पहुंच जाए और बहुत करीब से उसे अचानक ही सोहेल की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी डियर, मैं ज़रा प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ, तुम यहीं रुको। सोहेल आगे बढ़ गया और इसका इस तरह चले जाना बड़ा अजीब सा लगा था और सुल्तान परेशानी के अंदाज में सोचता रह गया। और फिर उसने देखा कि बूढ़े सौमिन ने सोहेल का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया। कुछ लम्हे वो बातें करते रहे। इसके बाद दोनों औरतें, बूढ़ा और सोहेल, वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों में गायब हो गए। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी। फिर उसके बाद सोहेल से सुल्तान की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुल्तान पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। वो अपने आप को शर्मिंदा कर रहा था, अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका ताल्लुक उस लड़की से नहीं था। ये कौन है, क्या है और इसके हवास पर क्यों छाई हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा था। न जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। सुहेल उसके कैबिन में भी नहीं आया था। रात को कोई 10:30 बजे के करीब जब उसने आ घेरा तो वो बिल्कुल नहीं सुल्तान को परेशानी ने आ घेरा तो वो बाहर निकल आया। अरशे पर इस वक्त इक्का दुक्का सरफिरे ही गश्त कर रहे थे। फिजा में खासी ठंडक फैल गई थी, इसलिए सुल्तान भी रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। उसकी मुनासिबत से उसने अपने लिए कॉफ़ी का तलब कर ली। वो हल्के हल्के कॉफ़ी के घूंट अपने गले में उतारने लगा। अचानक ही एक अजनबी शख्स सुहेल के पास आकर बोला, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मेरे दोस्त। सुल्तान ने चौंक कर उसे देखा और उसे बैठने का इशारा किया। तब वो शख्स बैठ गया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम भी इस्पानिया के दीवाने हो, इस्पानिया जो इस जहाज़ पर सफ़र कर रही है। मैंने तुम्हें दूर दूर से देखा है। तुम नहीं जानते वो ईरान की रहने वाली है और उसने अपने आशिकों की एक फ़ौज बनाई हुई है। आह, तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो क्या है, मगर वो किसी को अपनी कुर्बत से नहीं नवाजती। न जाने कितने लोग उसके इश्क में खुदकुशी कर चुके हैं। सुल्तान हैरत से उसे देखने लगा। ये तो बड़ी अहमकाना बात है। अगर इस लड़की को देखकर उसकी कुर्बत तारी हो जाती है कि दूसरों को भी इसका अंदाज़ा हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। ज़िंदगी का एक मिशन अपनाया था ज़िंदगी में एक मिशन अपनाया था उसने। इस मिशन के लिए ही अपने घर को छोड़ा था और अब उस मिशन के इस तरह नाकाम रह जाए तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। उसने सोचा कि अब वो खुद को संभालने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो रेस्टोरेंट से उठ गया। सुल्तान ने शायद ख्वाब में भी ना सोचा हो कि घर से निकलते ही इसकी ज़िंदगी ऐसी उलझनों से आशना हो जाएगी। और यही होता है, जवानी की सरकशी हर चीज़ को मोम समझने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब ऊंट पहाड़ तले आता है तो सूरत हाल नाकाबिले फ़हम हो जाती है, और जब समझ में आती है तो या तो वक्त गुजर चुका होता है या फिर दूसरे अवामिल पैदा हो जाते हैं। नाकामयाबियों से मायूसियों के पता नहीं ये बचपन की ज़िंदगी का मामला था या नक्शे अव्वल नक्शे आखिर कि वो मेहरुन्निसा को अपनी हिदायत करके आया था कि वो किसी और से राब्ता कायम ना करे। मेहरुन्निसा की तरफ से कभी इसने अपनी पजीराई नहीं पाई थी, बल्कि अगर गौर करता तो हसान के साथ उसकी यगानगत कुछ ज़्यादा ही थी। इस शक्ल में सिर्फ जोर आवरी से ही काम लिया जा सकता था, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि बाहर की ज़िंदगी में अपने आप को ऐसी हसीन कुर्बतों से दूर रखना मुश्किल काम है। और फिर इस शख्स ने तो और दीवानगी तारी कर दी है, जिसने इस पुरस्कार लड़की की एक गैर इंसानी मखलूक कहकर रोशनाई की थी, जबकि वो कोई गैर इंसानी मखलूक नहीं थी, बल्कि प्रोफेसर सोमिन अब निगाहों के सामने आ चुके थे। इसकी सोहेल से भी दोस्ती थी और इसका यही मतलब था कि वो एक आम इंसान है। बहरहाल सारे मामलात बड़े सनसनीखेज कैफियत के हामिल थे, लेकिन एक बार फिर वही जहनी झटका सा लगा जब जहाज के इंजन बंद हो गए और वो लंगरअंदाज हो गया। पता चला कि वो लोग यमन पहुंच चुके हैं। दूसरे मुसाफिरों की तरह वो भी अपने सामान समेत उतर गया और सुहेल का इंतजार करने लगे, लेकिन सुहेल शायद पहले ही उतर गया था।
یہ بڑی پریشان کن بات تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ یہ دوستی اس اجنبی ماحول میں بڑی قیمتی ہے اور یمن میں قیام کے دوران اس کی رغبت ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیا مصلحت تھی کہ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ بہرحال وہ باہر آ گیا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے کسی اچھے ہوٹل میں لے جانے کے لیے کہا۔ ٹیکسی میں بیٹھ گیا، پرخیال انداز میں چاروں طرف دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ خیالات میں ابھی تک کوئی پختگی نہیں تھی کہ ساحلی علاقہ کافی خوبصورت اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ ساحلی ہوٹل پر چلے اور ٹیکسی ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک خوبصورت سے ساحلی ہوٹل کے سامنے ٹیکسی رک گئی۔ عمارت انتہائی حسین تھی اور اس کو ایک نگاہ دیکھتے ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اعلیٰ درجہ کے ہوٹلوں میں سے ہے۔ یہ ہوٹل کافی مہنگا تھا، لیکن اس کے پاس بڑی رقم تھی اور پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس یہ خیال دل میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہوٹل کی عمارت کے مطابق اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار تھا اور اس میں دنیا کی ہر آسانی موجود تھی۔ پہلی بار سلطان نے سوچا کہ زندگی اتنی آسان کہیں بھی نہیں ہے جتنی آسان اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر تھی۔ دنیا کی ہر مشکلات سے فاصلہ تھا اور اپنے طور پر سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ ہوٹل کے اس کمرے میں رہ کر وہ بہت عرصے تک اپنی اس رقم پر گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شام کے گہرے سائے سیاہی پھیلا رہے تھے۔ وہ باتھ روم کی جانب چل پڑا اور دیر تک پانی سے اپنے جسم اور روح کو صاف کرتا رہا۔ بہت دیر تک کمرے میں وقت گزارا اور اس کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کر کے ہوٹل کے وسیع ہال کی جانب چل پڑا۔ زندگی جو بھی راستے متعین کرتی ہے، وقت خود بخود ان سے روشناسی کرا دیتا ہے۔ ایک قبرستان سے لے کر یمن تک کا یہ فاصلہ طے ہوا تھا۔ سارے کام ہنگامی طور پر ہو رہے تھے اور بات اسی سرکشی کی تھی جو اس کے اندر پروان چڑھ رہی تھی اور جس نے اسے زندگی کے سیدھے راستوں سے ہٹا کر ٹیڑھے ٹیڑھے راستوں پر پھینک دیا تھا۔ ہوٹل کے ہال میں ایک طرف آرکیسٹرا موسیقی کی تانیں اڑا رہا تھا۔ وہ ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو جہاز میں ملنے والا ہی سرپھرا شخص تھا جس نے اس حسین لڑکی کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے۔ اس نے اس وقت خاصا مہذب لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے سے بھی بالکل اسی انداز میں نظر آ رہا تھا۔ تب وہ کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لب و لہجے میں ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ اس وقت فطرت کے ساری سرکشی ہوا ہو چکی تھی۔ ایک اجنبی ملک اور اجنبی شہر میں مکمل طور پر تنہائی کا جو احساس ہو سکتا ہے وہ تھا، جبکہ مقامی لوگ اہل زبان بھی نہیں تھے اور ان کا اپنا ایک انداز، اپنا ایک کلچر تھا۔ چنانچہ سلطان نے بڑی خوش اخلاقی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ شخص اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نہ جانے کیوں تم سے متاثر ہو گیا ہوں مسٹر سلطان۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ میں تمہارے ماضی سے بھی واقف ہوں۔ کیوں ہے نہ حیرت کی بات؟ سلطان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور وہ سلطان کو اس نظریے کے تحت کہ شاید وہ اس سے کوئی سوال کرے۔ آپ مجھ سے شناسائی کا اظہار کر رہے ہیں مسٹر، لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ میرا کبھی آپ سے کوئی واسطہ پڑا ہو سوائے جہاز کی اس رات کے۔ وقت آنے پر اس کا جواب تمہیں خود بخود مل جائے گا کہ میں کون ہوں اور کیوں تمہارے ماضی کو کورید رہا ہوں۔ یہ ایک معقول بات ہے جو آخر کار تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میرے خیال میں پہلے تم میرے چند سوالات کا جواب دے دو، پھر میں آپ کو خود بتا دوں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ وہ چند لمحات سلطان کا جائزہ لیتا رہا، پھر بولا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کا نام اسپانیہ ہے اور جسے تم دل و جان سے پیار کرتے ہو، اچانک کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے اس کی کسی ہمشکل کو دیکھا ہے؟ اس کے الفاظ بڑے عجیب اور پراسرار تھے۔ سلطان ایک لمحے کے لیے سنسنی کا شکار ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں کچھ لہریں سی اٹھنے لگی۔ اسے ماضی کی کچھ دھندلے سے نقوش نمایاں ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے یوں لگا جیسے واقعی اسپانیہ نامی لڑکی کو وہ جانتا تھا، اسے اس سے عشق بھی تھا، اور پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس شخص کے الفاظ سلطان کو اپنے ذہن کی پوشیدہ خاتون میں گردش کرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر آواز ابھری، مگر آپ کو اس بات سے کیا دلچسپی ہے؟
مجھے صرف تمہاری ذات سے دلچسپی ہے میرے دوست، اس شخص نے جواب دیا، اور میں تمہیں مستقبل میں پیش آنے والے نادیدہ حادثات سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری باتیں ایک دیوانے کی بکواس محسوس ہوگی، لیکن کچھ دن بعد جب تم پر تلخ حقیقتوں کی گرہ کھلے گی تو تم خود بخود یہ جان لو گے کہ ان میں کہاں تک سچائی ہے۔ دیکھیے مسٹر، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، براہ کرم آپ مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے کہا اور سلطان کو عجیب سی نظروں سے گھورنے لگا۔ ان نگاہوں میں نفرت کے انگارے سلگ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلطان شدید الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس شخص کے الفاظ وزنی ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پر پڑ رہے تھے۔ وہ پریشان کن خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اس کی نگاہیں پھر ایک بار پھر سامنے کی میز پر پڑی اور اس نے وہاں بوڑھے پروفیسر سومن کو دیکھا، جو اس کی طرف شناسہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سومن کو دیکھ کر سلطان کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا اور اپنی میز پر آنے کی پیشکش کی، لیکن سلطان یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ دوسری طرف سے سہیل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ پھر دونوں اس کی میز پر آ گئے۔ سہیل نے فوراً ہی کہا، اوہ تم! بس مجھ سے بات مت کرو، تم بہت خودغرض آدمی ہو۔ اتنی دوستی کے بعد اس طرح تم چھوڑ کر چلے آئے۔ تمہارے اس عمل نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا ہے، سہیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو تم، مگر تم یقین نہیں کرو گے کہ کچھ ایسی مجبوری ہو گئی تھی مجھے جس کی وجہ سے فوراً ہی مجھے جہاز سے نیچے اترنا پڑا۔ تم میری صداقت کا یقین نہیں کرو گے، لیکن تمہاری طرف سے بہت شرمندہ، بہت فکر مند تھا، اور شاید تم اس بات پر بھی یقین نہ کرو کہ میں نے تمہیں اس کی بات کرنے کے لیے اس شہر کے آدھے ہوٹلوں کی خاک چھانی ہے۔ اس سلطان نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ، چلیے چھوڑیے ان تمام باتوں کو، اس میں کیا رکھا ہے؟ مسٹر سلطان، یہ بتائیے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ بس تمہارے لائق اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، تم دیکھنا ہم تمہارے کتنے کام آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، حالانکہ مجھے اس کی امید نہیں ہے۔ آپ نے جس ہوٹل کا انتخاب کیا ہے وہ بہت شاندار اور خوبصورت ہوٹل ہے، لیکن آپ کو اس کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہوٹلوں میں رہیں، آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ سہیل کے لہجے میں گہرا خلوص تھا جسے سلطان نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ یہ ایک اور بات تھی جس کے لیے باقی سارے گلے شکوے ختم کیے جا سکتے تھے۔ سلطان نے کچھ وقت پہلے ہی یہ بات سوچی تھی کہ آگے قدم اٹھانے کے لیے اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ تنہائی والا معاملہ بھی تھا، لیکن اگر ایسا خلوص سے کہا جا رہا ہے تو اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی؟ تاہم اس نے کہا، اتنی زیادہ محبت کا اظہار مت کرو سہیل کہ میں غلطی کا شکار ہو جاؤں۔ جب تک تمہیں یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اس وقت تک مجھ پر بھروسہ نہ کرنا۔ تم اگر میرے ساتھ رہو گے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، اور یہ الفاظ پروفیسر سومن کے سامنے پورے خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پروفیسر سومن نے کہا، اور تم اس شخص کو نہیں جانتے سلطان، یہ ایک ایسا باپ کا بیٹا ہے جس کی تعریفیں کرتے ہوئے میری زبان نہیں تھکتی۔ اس شخص نے زندگی بھر خود پر اعتماد کیا اور وہی چیزیں اپنے بیٹے کو وجود میں بھی اتار دی۔ اگر یہ تم سے اپنے ساتھ قیام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط بیانی نہیں ہے۔ سلطان کے اندر خوشی کی ایک لہر اٹھ رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی، اس طرح سے ان پراسرار واقعات کے بارے میں جاننے کا موقع بھی مل جائے گا جو پیش آ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں اب اس کے ماضی کو کورید رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی میری تقدیر میں اتنا اچھا دوست لکھا ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن آج نہیں، کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آج رات کیوں نہیں؟ آج کی رات میں تنہائی کے سلگتے ہوئے جنگل میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سلطان اور سہیل مسکرا کر گردن ہلانے لگے، پھر بولے، ٹھیک ہے، ایک رات تمہیں دی جاتی ہے، لیکن جناب راتوں رات کہیں گم ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ نہیں، میں سچا انسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو کسی کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس دوران بوڑھا سومن خاموشی سے سلطان کی صورت دیکھتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص خیال ہو، یا پھر وہ سلطان کے چہرے پر ماضی کے کچھ نقوش تلاش کر رہا ہو۔ کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ نشست رہے
اور اس کے بعد سہیل نے اجازت مانگ لی۔ سومن بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گیا تھا۔ جب وہ دونوں باہر چلے گئے تو سلطان بھی اپنی جگہ سے اڑ گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کمرے میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، تھوڑا سا باہر کی دنیا کی سیر کی جائے۔ وہ ہوٹل کی عمارت سے باہر آ گیا۔ یہ ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ اس چہل پہل میں کافی دور تک نکل گیا۔ چھوٹی چھوٹی کافی شاپ سڑک کے فٹ پاتھوں پر بنی ہوئی تھی اور ان میں اچھی خاصی رونق نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کافی کی بہترین خوشبو محسوس ہوئی تو ایک بار پھر بے اختیار کافی پینے کو دل چاہا اور وہ اسٹاپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ویٹر سے اس نے بلیک کافی طلب کی اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق میں اتارنے لگا۔ کافی کی کڑواہٹ ایک بار پھر ذہن میں گھٹن بننے لگی کہ اچانک ہی وہی 40 سالہ شخص نظر آیا جو سلطان کو جہاز میں ملا تھا، اور اب یہ اس کی تیسری ملاقات تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب آ گیا۔ آتے ہی اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے کہا، اور تم انہی راستوں پر سفر کر رہے ہو جن راستوں سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک بار پھر غصے کی لہر اس کے دماغ میں اٹھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس شخص کے بار بار آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کم از کم اسے تھوڑی سی توجہ دے کر پوچھا تو جائے کہ بات کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، دیکھو، اگر تم واقعی کچھ بتانا چاہتے ہو تو آؤ بیٹھو۔ مجھے بتاؤ کہ تم آخر کس طرف میری رہنمائی کرنا چاہتے ہو۔ تم کون ہو، کیا ہو؟ میں جو کچھ بھی ہوں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ نئے دوست تمہارے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں پر جذبات کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تم اس مصیبت پر غور نہیں کر رہے ہو جو تیزی سے تمہاری جانب آ رہی ہے۔ دیکھو میری جان، اگر زندگی عزیز ہے تو اپنے دوستوں کی دعوت رد کر دو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ یاد رکھو مستقبل کی مصیبتیں تمہیں اتنی مہلت نہیں دے گی کہ تم اپنی بہتری کے لیے کچھ کر سکو۔ کیا سمجھے؟ تم بیٹھنا پسند کرو گے یہاں، یا یہاں سے دفع ہونا؟ بلا وجہ میرے ذہن کو پریشان کر رہے ہو۔ میں تمہیں کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا دوں۔ سلطان غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ دیر تک اسے گھورتا رہا اور اس کے بعد تیزی سے پلٹ کر واپس چل پڑا۔ سلطان کے ذہن میں گرم گرم لہریں اٹھ رہی تھی۔ یہ شخص بلا وجہ اس کے ذہن کو خراب کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں کمبخت کیا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کوئی بات جو سمجھ میں آئے۔ بہرحال وہ غائب ہو گیا تھا، لیکن سلطان اس الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ شخص اسے مستقبل میں پیش آنے والے حادثات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ حادثات کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال جہنم میں جائے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں نے تو مشکلات کے راستوں پر قدم بڑھا ہی دیا ہے۔ وہ رات سلطان کی زندگی کی بڑی عجیب و غریب رات تھی۔ نہ جانے کیا کیا خواب نظر آ رہے تھے۔ ان تمام خوابوں میں وہ چہرہ مستقل اس کے حواس پر چھایا رہا تھا، اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دل ہی دل میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مہر النساء، تمہارا جادو ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے اب اس حسین کا انتظار ہے۔ اسے تلاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ شاید کہ میری عظمت کا ثبوت ہو کہ میں آسمان سے اتری ہوئی اس اپسرا کو اپنی زندگی میں شاید حاصل کر لوں۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو دروازے پر دستک سنائی دی اور سلطان نے دستک دینے والے کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ آنے والا سہیل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی، گردن ہلاتے ہوئے کہا، یار، ہر مرد کو کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی سے ہی عشق ہوتا ہے۔ خوبصورتی انسان کی اپنی نگاہ کا قصور ہوتی ہے، یعنی کون کسے بھا جائے، جیسے مجنوں کے لیے لیلا، جسے عام لوگ خوبصورت نہیں کہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، وہ یہ کہ مجھے ایک نوجوان سے عشق ہو گیا ہے اور وہ تم ہو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ تم میرے الفاظ پر کوئی تبصرہ کرو، تمہیں ایک اہم اطلاع دینا ضروری ہے، اور یقین کرنا جو ہوا ہے وہ بالکل اچانک ہوا ہے، پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا، پر دیکھو، ہونی ایسے ہی ہو کر رہتی ہے۔ کیا؟ سلطان نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، آج میری منگنی ہے۔ ویسے تم یقین کرو، یہ دن برسوں کی خواری کے بعد نصیب ہوا ہے کہ میں اپنی محبوبہ، جسے میں برسوں سے پیار کرتا چلا آیا ہوں، حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس نے مجھ سے اقرار محبت کر لیا ہے۔ تم شاید یقین نہ کرو اس بات پر کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین حسین عورت ہے۔ سلطان نے اس کا چہرہ دیکھا جو مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی تمہارے قدموں کی برکت ہے۔ تم میرے دوستوں میں شامل ہوئے تو یوں سمجھو کہ بہت سی خوشیاں میرے دامن میں آ گئی۔ مگر وہ کون ہے جسے تم اپنی زندگی کی کائنات بنا رہے ہو؟
तुम शायद उसे देख चुके हो, वो चचा सोमन की बेटी ज़मरद है। सुहेल ने खुशी से जवाब दिया। लेकिन न जाने क्यों इन अल्फाज के साथ ही सुल्तान को अपने दिल की हरकत बंद होती हुई महसूस हुई। इसके अंदर शदीद बेचैनी की लहर उठी थी। गालिबन इसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने एक गहरी और भारी सांस ली तो सुहेल ताज्जुब भरे लहजे में बोला, अरे तुम खैरियत से तो हो ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, ठीक हूँ। बस तुम बस फिर अब तुम तैयार हो जाओ। आज का दिन मेरी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। आज मैं कोई उलझन अपने पास नहीं देखना चाहता। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। न जाने क्यों मैं दिमागी तौर पर कुछ परेशान हूँ। मुख्तसरन तुम्हें अपने बारे में बता चुका हूँ और जितना बताया है इसमें समझना भी इसमें मेरे लिए बेहद मुश्किल है। थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दो। सुल्तान के अल्फाज पर वो एकदम से बुझ सा गया। चंद लम्हे गहरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर बोला, समझ में नहीं आता तुम क्यों इनकार कर रहे हो? बराहे करम तैयार हो जाओ, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा ये इनकार मेरे लिए दिली सदमे का बास है। नहीं सुहेल, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ और यही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सुहेल बहुत देर तक इसे अपने साथ ले जाने पर इसरार करता रहा और फिर जब सुल्तान किसी तरह नहीं माना, उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ तो वो चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, सुल्तान पर वाकई बहुत बुरा वक्त आ गया। वो न जाने क्यों ये महसूस कर रहा था जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल गया। बहुत देर तक वो गम वो अंदाज में बैठा रहा कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और इसने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और भारी लहजे में बोला, आओ। कौन है भाई? कोई अंदर आ गया। सुल्तान ने सर उठाकर देखा तो सामने शराबी खड़ा हुआ था। तुमने उसके साथ जाने से इनकार करके वक्ती तौर पर अपनी जिंदगी पर मंडलाते हुए खौफनाक बादलों का रुख बदल दिया है। मगर इस बात को तुम नजरअंदाज मत करना कि दुश्मन अपने एक प्लान में नाकाम होकर दोबारा पैतरे बदलकर हमला आवर हो सकता है, समझे? एक मिनट तुम इधर आओ और बैठो मेरे साथ, वरना इसके बाद जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। सुल्तान के इस अंदाज पर न जाने क्यों इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो बैठ गया और उसने कहा, मेरा नाम दानिश है। तुम यकीनन मेरे नाम के बारे में जानना चाहते होंगे, लेकिन तुमने तो मुझे कोई और नाम बताया था। जो कुछ भी था उस वक्त मैं तुमसे बिल्कुल मुखलिस हूँ। मेरा नाम दानिश है, समझे? और जो कुछ तुमने कहा है, तुम्हें इसका अंदाज़ा है कि तुम्हारी हर बात मुझे बेबसी के किसी खोलते हुए समंदर की गहराइयों में ले जा रही है। ठीक है, आज के बाद शायद तुमसे मेरी मुलाकात उस वक्त हो जब तुम वहाँ मौजूद हो। सुल्तान खामोश हो गया और साकित निगाहों से सुल्तान को वो घूरने लगा। फिर बोला, अभी वक्त है कि तुम इस मुल्क से जा सकते हो। फिर शायद ये हालात ना रहे कि तुम अपने वतन आसानी से जा सको। वजाहत करो क्यों? सुल्तान ने सवाल किया। मेरी ज़बान पर पहरे है। मैं अगर तुम्हें कुछ बताना भी चाहूँ तो शायद मेरी ज़बान मेरा साथ ना दे सके। मगर मैं कैसे समझूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो? मुस्तकबिल में पेश आने वाले ऐसे कौन से हालात हैं जिनसे तुम मुझे आगाह करना चाहते हो? काश मैं तुम्हें कुछ बता सकता। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम फ़ौरन इस मुल्क को छोड़ दो। मगर क्यों? आखिर क्यों? देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी इस नामुकम्मल वजाहत से तुम्हारी उलझन में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। यूँ समझ लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हें मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात से आगाह कर सकता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक दर्द है। ये दर्द हम सारे इंसानों का मुश्तरका सरमाया है। मगर मैं इस बात की वजाहत करने से मजबूर हूँ कि जो ख़तरात किसी भयानक अजदहे की तरह तुम्हें निगलने के लिए करीब आ रहे हैं, वो क्या है? काश मैं तुम्हें बता सकता। तुम्हारे साथ गहरी हमदर्दी रखते हुए भी मैं इसके अलावा तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। दानिश की बातें पिघले हुए शीशे की तरह सुल्तान के कानों में उतरती रही। अचानक एक बार वो फिर उठ गया तो उसने जल्दी से कहा, तुम कुछ और देर नहीं बैठोगे? नहीं मेरी जान, मुझे जाने दो। काश तुम मुझ पर यकीन करके वो सब कुछ कर लो जो मैं तुमसे चाहता हूँ, दानिश ने कहा और इसके बाद फिर वो इस तरह बाहर निकल गया। सुल्तान बौखलाहटों के साए में पड़ गया। बाकी सारी बातें अपनी जगह, अपनी फितरत के मुताबिक उसने जो अमल किए थे इन पर वो ना तो शर्मिंदा था ना अफसरदा। घर छोड़ने में भी इससे कोई आर नहीं महसूस हुई थी, लेकिन अब इस पर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे थे वो इसके लिए बौखला देने वाले थे।
وہ ان سے نمٹنا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کب تک وہ تنہائی کی آگ میں جلتا ہوا سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ وسوسوں اور اندیشوں کے زہریلے ناگ روح کو ڈسنے لگے اور وقت گزرتا رہا۔ شاید سہیل ناراض ہو گیا تھا کیونکہ دوسرا دن اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا، وہ سلطان کے پاس نہیں آیا۔ سلطان ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ تیسرے دن وہ کمرے سے باہر نکلا، ساحل کی طرف چل پڑا۔ دیر تک ساحل پر مختلف ملکوں کے سیاحوں کو دیکھتا رہا۔ واپسی پر شدید پیاس لگ رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے اسے ایک ساحلی ریسٹورینٹ نظر آیا تو وہ اس کے سامنے رک گیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ دن کا وقت تھا لیکن پھر بھی ریسٹورینٹ میں کافی رونق تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے لیے کھانے کی کچھ اشیاء طلب کر لی۔ قریب کرب و جوار میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے معمولات میں مصروف، لیکن اچانک اس میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کو ماحول ساکت اور پتھریلے مجسموں کی مانند محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں ان مجسموں کا تعاقب کرتی ہوئی آگے بڑھی تو اس نے ایک عجیب و غریب شخصیت کو دیکھا۔ قدرت کا ایک حسین و جمیل شاہکار عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے شفاف مرمری بدن سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی دراز قد آدمی تھا جو اپنی نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں سلطان پر پڑی اور سلطان نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ سلطان کی طرف بڑھا اور اچانک سلطان کے ذہن میں ایک نام ابھرا، حماد۔ اسے یوں لگا جیسے یہ چہرہ اس کا پرانا شناسا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے حماد تم؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، تم یہاں کہاں سے آئے؟ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کس قدر حیرت ہوئی ہے؟ سلطان کے منہ سے آواز نکلی۔ اس کی نگاہیں اس حسن کی پیکر کی جانب اٹھی جس کا کندن سا بدن دیکھنے والوں پر طلسم طاری کر رہا تھا۔ سلطان کی نگاہیں اس کے دل فریب چہرے کا جائزہ لے رہی تھی، پھر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ایک دم پلٹا اور کہا، بیٹھو حماد، تم بیٹھو۔ اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ سلطان کو چکر آ رہے تھے۔ آخر کار یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کس سحر میں گرفتار ہو گیا تھا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ پراسرار قوتیں اس کے گرد جال بن رہی ہے۔ یہ چہرہ پھر اسپانیہ کے چہرے سے ملتا جلتا ہے اور اس قدر حسین تھا کہ ناقابل یقین کہا جا سکتا تھا۔ اس حسین مجسمے کی شکل و صورت بھی اسپانیہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے حماد، میں تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ ہم لوگ صرف کافی پیئیں گے۔ سلطان نے ویٹر کو اشارہ کر کے بہت ساری چیزیں لانے کو کہا۔ مگر میں اس وقت کچھ نہیں پینا چاہتی، لڑکی کی آواز ابھری۔ اس کی آواز اس کی صورت سے زیادہ دلکش تھی۔ سلطان کو ایسا لگا جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ کافی نہیں، کافی بہت اچھی ہے، آپ پی لیجیے۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان کہنے لگا، تم نے ان سے میرا تعارف نہیں کروایا؟ مجھے نیلاب کہتے ہیں۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کرانے لگی، پھر بولی، اور آپ کے بارے میں مجھے پتہ چل ہی چکا ہے کہ آپ کا نام سلطان ہے۔ وہ مدھم سی آواز کے ساتھ بولی۔ اس کی آواز، اس کی مسکراہٹ اور کندن کی طرح دمکتا ہوا بدن سلطان کے ہوش و حواس پر بجلیاں گرا رہا تھا اور وہ نہ جانے کس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے حماد کی طرف دیکھا اور بولا، مگر تم یہاں کب آئے؟ بس یوں سمجھو یہ سب نیلاب کی مہربانی ہے۔ اسے مغرب سے زیادہ مشرق سے لگاؤ ہے، اس لیے مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا۔ نیلاب تمہاری کون ہے؟ جان و جگر، اور اس کے بعد بہت جلد تم اسے بھابھی کہنے کا حق حاصل کر لو گے، حماد نے مسکراتے ہوئے کہا اور شوق نگاہوں سے نیلاب کے دل فریب وجود کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ رسمی الفاظ ادا کرنے کی ضروری تھے، چنانچہ سلطان نے کہا، میں آپ دونوں کے اس مقدس رشتے میں منسلک ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ کہنے کو تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ لمحوں کا جادو بکھر رہا تھا۔ حقیقت کی بے رحم دیوی کو اس کی روح پر کچوکے لگا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ اس حسین وجود دوسروں میں تقسیم کیوں ہو گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ حماد کی آواز سن کر وہ چونکا۔ بس ماضی کے قبرستان میں بھٹک رہا ہوں۔ ماضی میں اگر حسن کی پذیرائی ہو تو انسان اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہ جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پذیرائی نہ ہوئی ہو تو پھر ماضی سے نکل کر حال کے راستوں پر چلنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں رہ رہے ہو تم؟ بس وہ تھوڑے فاصلے پر میرا ہوٹل ہے۔ تم یہاں آئے ہو تو ہمارے ساتھ رہو، کیوں ہوٹلوں میں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ حماد نے کہا، نہیں ڈیئر، میری ذہنی حالت ایسی نہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ رہ سکوں۔ ہاں ضرور چاہوں گا کہ جب تک تم اس شہر میں موجود ہو ملتے رہو۔
میں ضرور تم سے ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، کل ملاقات ہوگی۔ مجھے انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ وعدہ میں کرتی ہوں کہ کل ان کی یادداشت انہیں لوٹا دوں گی۔ حماد کی بجائے نیلاب نے جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے بل ادا کیا اور اپنے ہوٹل پہنچ گیا۔ یہاں وہ عجوبہ اس کا منتظر تھا، یعنی دانش۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر دانش سلطان کو کن خطرات سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، کیوں وہ سلطان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ یمن سے چلا جائے۔ آخر سلطان کی ایسی کون سی ماضی کی یادیں ہیں جو اسے یہاں پر تکلیف دینے والی ہے، اور آصف ان سب معاملات میں اس کی کیا مدد کرے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔